अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुमिनीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब इलाहना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-हुदातिल महदिय्यीन वल हुमातिल मुस्तज़फ़ीन ला सियमा बग़ियतिल्लाह फ़िल अरज़ीन व लअनतुल्लाह अला अअदाइहिम मिनल आनि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन काकतालपुर के, मुझे बड़ी ख़ुशी हो रही है आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए। ये एक खुदाई फ़ुर्सत है, ये खुदा दादी फ़ुर्सत है ये कि मैं आपसे एक वसीले के तहत बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर खुदा फ़ुर्सत दे, तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे, तौफ़ीक़ दे तो मैं शख़सन हुज़ूरन आपकी खिदमत में आमादा रहूँगा, वहाँ पर आकर आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा। बहरहाल ये फ़ुर्सत भी एक खुदा दादी ही है जिसके ज़रिए से मारिफ़ इस्लामी आज एक जगह पर बैठकर दूसरी जगह पर इरसाल करना आसान हो चुका है। मैंने जिस आये करीमा को उन्वान कलाम क़रार दिया है, इसके मातहत अगर देखा जाए, खुदावंद मुताल ने बाज़ फ़राइज़ बंदों के लिए मुशक्क़स किया और बाज़ चीज़ों से मना किया है जिसे हराम व हलाल कहा जाता है, वाजिब और मुस्तहब। ये सिर्फ़ और सिर्फ बंदे के रुश्द के लिए है ताकि हम और आप इसके ज़रिए से रुश्द हासिल कर सकें और खुदा की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ बन सकें, वाक़ई माने में मोमिन कहलाए जा सकें। मोमिन वो है जो खुदाई अहकामात पर अमल करता है। मोमिन वो है जो खुदा के हुक्म करदा पर अमल करता है और खुदा ने जिस चीज़ों से मना किया है उसे रुक जाता है। दीन इस्लाम बेरूह दीन नहीं है। दीन इस्लाम, उसकी हयात हम सब के लिए बाइसे रुश्द है। दीन इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बक़ा चाहता है। इसीलिए इंसान जब मुतासिर होता है दीन इस्लाम से तो फ़ौरन दीन को कबूल कर लेता है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक कोई दीन नहीं है सिवाय इस्लाम के। इस्लाम यानी तस्लीम हो जाना अल्लाह के सामने। अम्बिया और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस राह में हदिया कर दिया, वफ़ कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि वहदानियत लोगों के अंदर दाखिल हो जाए और लोग अदालत के बलबूते पर ज़िंदगी करें, जो कुरान की अज़ीम तरीन फ़िलॉसफ़ी है, अदालत इज्तिमाई। अम्बिया का हदफ यही था। ये दो चीज़ों के ऊपर अम्बिया ने काम किया था, एक तौहीद
دوسرا عدالت۔ توحید یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دینا۔ خداوند متعال ایکتا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اولاد ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں باپ ہیں، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پروردگار عدالت اور نیکیوں کی طرف امر کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی عدالت کے راستے پر گزارو، کیونکہ خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام یا فعل جو بندوں کی طرف خداوند متعال امید لگائے بیٹھا ہے وہ ہے عدالت، کہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر عدالت اجرا کریں گے تو یہ عدالت متصل ہوگی عدالت جہانی سے، کیونکہ عدالت کا فرہنگ گھروں کے اندر ایجاد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آخر الزمان کی جو حکومت ہے، یعنی ہمارے امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی جو حکومت ہے، عدالت کے بنیادوں پر ہے۔ امام جب تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو دنیا کو یہ نعرہ نہیں دیں گے کہ دین اسلام کی طرف آؤ، دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ امام کا ایک ایجنڈا جو ہوگا وہ عدالت کا ایجنڈا ہوگا، ساری دنیا کو عدالت پر بلائیں گے۔ جب ساری دنیا دیکھے گی کہ امام کی عدالت اس طریقے کی ہے، انصاف ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے، سب کے دلوں میں محبت قائم ہو رہی ہے، جب لوگ اس دین الہی کی طرف گامزن ہوں گے، جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس، اور دیکھو گے تم کہ ناس یعنی لوگ، یہ نہیں کہا اللہ نے مومنین یدخلون فی دین اللہ افواجا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ مومنین داخل ہوں گے، نہیں، لوگ داخل ہوں گے، کرسچینٹی اسلام کی طرف مائل ہوں گی، ہندوازم اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ آج لا کے لوگ اختلاف کریں، آج یہ لوگ جتنا چاہے ریسزم کریں، نجات پرستی کریں، آج جتنا چاہے اپنے مذہب کو چڑھائیں، لیکن وہ دن چندان دور نہیں ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ آپ کی عدالت سے متاثر ہو کر، امام کی عدالت سے متاثر ہو کر فوراً دین اسلام کی طرف آئیں گے۔ اگر امام فرداً ظہور کے بعد دین کا نعرہ لے کر اٹھے کہ دنیا کو یہ آواز دے کہ آؤ میں تمہیں دین حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو لوگ شاید آبجیکشن کریں، لوگ شاید اعتراض کریں، کہیں کہ یہ کیسا دین ہے، یہ آپ اپنے دین کو حق کہتے ہو، ہم اپنے دین کو حق کہتے ہیں، ہمیں ہمارا دین پیارا ہے، آپ کو آپ کا دین پیارا ہے، آپ کون ہوتے دین کے اسلام کی طرف بلانے والے؟ ادیان بٹے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، بدھسٹ ہیں، اور نہ جانے اس طریقے کی دنیا کے اندر یہود ہے، بہت سارے ادیان بٹے ہوئے ہیں، لیکن سب کی ایک زبان ہے، وہ زبان عدالت کی زبان ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت پر ہمارے سے گفتگو ہو۔ اگر امام زمان تشریف لانے کے بعد عدالت کا ایک مورچہ کھول دیں کہ دنیا کے تمام کونے کونے میں جو لوگ مستضعف ہیں، جو کوٹے گئے ہیں، جسے ظالموں نے کوٹا ہے سر پر چڑھ کر، ان کے اموال کو غصب کیا ہے، ان کی اولاد کو مارا ہے، انہیں بے گھر کیا ہے، بے وطن کیا ہے، در بدر ٹھوکریں کھانے کو ملی ہیں ظالمین کی وجہ سے، اس عالم میں اگر امام عدالت دلاتے ہیں، انصاف دلاتے ہیں، ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو اگر انصاف دلاتے ہیں، یہ بہترین طریقہ ہے کہ لوگ
یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک دو داخل نہیں ہوں گے دین کی طرف، بلکہ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ فوج میں ایک آرمی، ایک بڑی گروہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دین حق ہے، یہ دین خدائی دین ہے، یہ نمائندے الہی یعنی امام زمان حق ہیں۔ عدالت، یہ عدالت کس وقت ثابت ہو سکتی ہے ساری دنیا میں، ثبوت کب پا سکتی ہے؟ اس وقت جب ہم کوشش کریں گے چھوٹی چھوٹی معاملے میں عدالت کو رائج کریں، گھر کے اندر عدالت کو رائج کریں۔ جیسا ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھیں، برابر کا حصہ تقسیم کریں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو امیر المومنین کی مادر گرامی تھی، ایک کھجور آپ کے ہاتھ میں تھا اور سامنے دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ایک امام علی اور دوسرے حضرت عقیل، ایک بڑے بھائی تھے ایک چھوٹے بھائی تھے۔ وہ کھجور ماں نے اس طریقے سے دو ٹکڑے کیا، دونوں کا حصہ برابر ملا۔ امام علی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اماں یہ عدالت آپ کو جنت لے کر جائے گی، یعنی انسان عدالت کی بنا پر جنت جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اس آیہ کریمہ کے اندر، ایسے تو بہت سارے آیات ہیں قرآن میں جس میں خدا نے عدالت کا تذکرہ کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلا لفظ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سب سے پہلے عدالت کا حکم دیتا ہے اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے شرک نہیں کرنے کا حکم دیتا ہے، خدا حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ سب پروردگار یہاں پر لا سکتا تھا، لیکن اللہ نے سب سے مہم ترین شے جو اسلام کی ہے وہ عدالت کو پیش کر دیا اللہ نے، کہ اگر تم عادل رہو گے، عدالت تمہارے پاس رہے گی، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم عدالت سے ہٹ کر چلو گے، یعنی اگر عدالت کو چھوڑ دو گے، عدالت کو بند کر دو گے، تو ظاہر بات ہے عدالت سے اگر ہٹیں گے تو ہم ظلم کا راستہ مل جائے گا ہمیں۔ عدالت کا راستہ اگر ہم چھوڑیں گے تو ظلم کا راستے پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ ظلم کا راستہ ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہیں ہے خدا کے نزدیک، ائمہ اہل البیت کے نزدیک، اہل بیت مصطفیٰ کے نزدیک۔ امیر المؤمنین کی حکومت، دنیا میں بہت ساری حکومتیں گزری ہیں امام سے پہلے اور امام کے بعد، امیر المؤمنین کی سب سے بڑی حکومت، سب سے بڑی خصوصیت حکومت کی عدالت تھی۔ امام کی عدالت اتنی شدید تھی کہ دشمن برداشت نہیں کر سکتا، اور دوستوں کو باقاعدہ امام کی طرف سے عدالت کی بنا پر خوشی نصیب ہوتی تھی۔ امام کی رعایا جو امام کے ماتحت رہا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، جو امام کے دور میں مسلمان، یہ کامن لفظ مسلمان جو زندگی کرتے تھے، مسلمان، غیر مسلمان میں یہود بھی زندگی کیا کرتے تھے، لیکن ایک عدالت کی بنا پر امام سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ امام علی بن ابی طالب اپنے دور حکومت میں کوفہ میں کہیں پر جا رہے تھے، کہیں انسپیکشن کرنے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ بازدید کے لیے، راستے میں امام کو ایک فقیر دکھائی دیا، ضعیف بوڑھا سا فقیر، کہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا، خدا کے نام پہ کچھ دے دو مجھے، کچھ ڈال کے جاؤ۔ امام رک گئے، اپنے اطرافیوں سے پوچھا کہ یہ غریب کیوں بھیک مانگ رہا ہے، کیا اسے اس کا حق نہیں ملتا، یہ ہے کون؟ اطرافیوں نے کہا کہ یہ یہودی ہے اور یہ پہلے دربار میں کام کیا کرتا تھا، اسی لیے آج بوڑھا ہو گیا ہے، بے سہارا ہو گیا ہے۔ امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا کہ جب تک اس کے پاس طاقت تھی وہ تمہیں سروس دیا کرتا تھا، تمہارے لیے کام کیا کرتا تھا، پیسہ کماتا تھا، کھاتا تھا۔ آج جب کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ میری حکومت میں بھیک مانگ رہا ہے، یہ میری حکومت میں محتاج ہو چکا ہے۔ امام نے فوراً اس یہودی کے لیے بیت المال سے ماہیانہ وظیفہ جاری کر دیا،
جس بنا پر وہ خوش ہو گیا اور امام کے پاس آ کر ایمان لایا۔ یعنی عدالت، اگر آپ عدالت کے ساتھ پیش آئیں گے دوسرے مذاہب کے ساتھ، وہ آپ کے مذہب کو قبول کریں گے، کیونکہ اگر ہم جتنا چاہے سامنے والے کو جا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے کو کہیں گے کہ اسلام اسلام اسلام، تم اسلام کی طرف آؤ ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، جو وہابیت کی صفت تھی، داعش کی صفت تھی، یا مسلمان بنو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اگر اس طریقے سے ہم اسلام کو پیش کریں گے کوئی اسلام کی طرف نہیں آئے گا۔ اور حتیٰ مسلمانوں کے اندر آپ جیسے جوان بدظن ہو جائیں گے، کیا اسلام اس چیز کا نام ہے؟ کیا اسلام زبردستی کا نام ہے؟ کیا اسلام گنڈا گردی کا نام ہے؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ عدالت پیش کریں، ان کے دسترسی کریں۔ اگر آپ کا پڑوس ایک نان مسلم ہے، اس سے جا کر احوال پرسی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ آپ کے حرکتوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی خوبیوں کو جانیں۔ توجہ کریں، آپ اسلام کی خوبیوں کو جانیں۔ آج جتنا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا نادان مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، جو نادان جس طریقے سے اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں، جنہیں اسلام کو پروموٹ کرنا تک نہیں آتا، ان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے اسلام، یا اسلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ دشمن اسلام کو تحریف کر کر دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ دونوں آج ہمارے سامنے ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دنیا کے سامنے ہیں۔ جو اسلام کو تحریف کر کر پیش کیا نادانوں نے داعش کے ذریعے سے، قاتل اسلام، وحشی اسلام، مردہ اسلام، لاوارث اسلام، یہ داعش نے پیش کیا ہے اسلام کو۔ جب دنیا دیکھتی ہے اس اسلام کو، خوف کھانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، ہم بھی پسند نہیں کریں گے وہ اسلام جو مردوں کو قتل کرنے والا اسلام ہو، وہ اسلام جو عورتوں کی آبرو ریزی کرنے والا اسلام ہو، وہ اسلام جو بچوں کو گھروں سے باہر نکال کر پھینکنے والا اسلام ہو۔ یہ اسلام یزیدی ہے، یہ اسلام کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسلام محمدی حقوق دینے والا اسلام، محبت والا اسلام، مودت والا اسلام، بزرگوں کی عزت رکھنے والا اسلام، اچھے انداز سے سمجھانے والا اسلام، عورتوں کی عزت رکھنے والا اسلام، بچوں کو محبت دینے والا اسلام، پڑوس کا خیال رکھنے والا اسلام، تمام محلے والوں کی عزت رکھنے والا اسلام۔ یہ اسلام دنیا اس کو منحرف کر کر بتائے گی۔ کیوں منحرف کر کر بتائے گی؟ تاکہ اسلام کے پاس نہ جائیں۔ اسلام کے اندر خود ایک کشش ہے، اس کشش کا نام ایمان ہے۔ ایمان آپ کو یہ سب کام کرنے میں مجبور کرتا ہے، ایمان آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ کیا کرنے میں؟ عدالت۔ ایمان کہتا ہے کہ عدالت کے ساتھ پیش آؤ۔ ایمان آپ کو موٹیویٹ کرے گا نیک کاموں کی طرف، ایمان آپ کو موٹیویٹ کرے گا برائیوں سے نفرت کرنے کے لیے، ایمان آپ کو موٹیویٹ کرے گا خدا کے راستے پر چلنے کے لیے۔ بے ایمانی ظلم کی طرف لے کر جائے گی۔ اگر آپ گھر کے اندر بے ایمانی کرو گے، دوستوں کے ساتھ بے ایمانی کرو گے، اگر آپ پڑوسوں کے ساتھ ان کا لحاظ نہیں رکھو، ان کے حقوق نہیں کرو گے، ادا نہیں کرو گے، یہ بے ایمانی والا اسلام سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں دے گا، سوائے ہلاکت۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان ممالک کی حالت کیسی ہے، غلامی والا اسلام ہے ان کے پاس، ضعیف اسلام ہے، ایک ایسا اسلام ہے جو ذلیل اسلام کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس اپنی یوں کہا جائے کہ سیلف ریسپیکٹ جسے کہا جائے، یعنی عزت نہیں ہے، ان کی عزت دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس اسلام سے خدا نے منع کیا وہ ان کے پاس ہے، یزیدی اسلام، جس کے بارے میں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یزید اس اسلام کا خلیفہ ہے، ٹھیکیدار بن گیا ہے، تو ایسے اسلام پر دور سے سلام۔ یعنی دو اسلام ہیں اس وقت دنیا میں، ایک حسینی اسلام ہے، ایک یزیدی اسلام ہے۔ ہمیں انتخاب کرنا ہے، انتخاب
صرف زبان سے نہیں کہ میں حسینی اسلام انتخاب کروں گا، اگر آپ راستہ حسینی راستہ اختیار کرو گے، خود بخود یزیدی اسلام آپ سے دور ہوتا رہے گا، ہم سے دور ہوگا۔ حسینی راستے پر اگر ہم چلیں گے تو یزیدی راستہ دور ہوگا ہم سے، اور اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ حسینی اسلام صرف اور صرف سعادت کی طرف لے کر جاتا ہے، یزیدی اسلام فنا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اگر تمہارے پاس عدالت ہوگی تو تمہارے پاس امام کا راستہ ہوگا، کیونکہ امام آنے والا امام، ظہور ہونے والا امام، یہ دنیا کی سیاستوں کو لے کر حکومت نہیں کرنے والا ہے، اس کی سیاست الہی سیاست ہے، اس کی سیاست عدالت والی سیاست ہے۔ یأمر بالعدل والاحسان، نیکی وسیع معنی ہے۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہو، بہت نیکی ماں باپ کے ساتھ ہے، نیکی بچوں کے ساتھ ہے، نیکی پڑوس کے ساتھ ہے، کار خیر کرنا نیکی ہے، سخاوت کرنا، انفاق کرنا، نیکیاں بہت ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، محشر کے اندر ہر ایک کی زبان بند ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ نیکیاں بہت تھی، میں نے نیکی نہیں کی، نیکی کے راستے بہت تھے، میں اس راستے پر نہیں چلا، اس لیے آسان ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی، کبھی ورد کے ذریعے سے، کبھی درود پڑھنے کے ذریعے سے، کبھی ماں باپ سے مسکرا کر بات کرنے کے ذریعے سے، کبھی گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے ذریعے سے، کیونکہ یہ سب نیکیاں میں آتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے، ہمارے دل ایک دوسرے سے ملیں گے، ہمارے دل ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے، کینہ، بغض، کدورتیں، یہ سب ہمارے دل سے نکل جائیں گی، کیونکہ پاک انسان پاک اہل البیت تک پہنچ سکتے ہیں، گنہگار انسان اہل البیت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ معنویت ہمارے اندر نہیں ہوگی جو اہل البیت کے سامنے ہم پیش ہو سکیں، کیونکہ اہل البیت پاک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ خود کلام پاک ہے، خداوند متعال طہارت کی گواہی دے رہا ہے، اہل البیت سے رجس دور ہے۔ رجس کیا ہے؟ رجس نجاست باطنی، ایمان کا ختم ہو جانا، ایمان مریض ہو جانا، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے تقریروں میں کہتا ہوں یہ بات کو، بغض، غصہ، یہ سارے ایسے چیزیں جو انسان کے بدن کے اندر رہتی ہیں، کوئی نکال کر نہیں پھینک سکتا اس کو۔ بغض، حسد، یہ سب جز ہے اندر کا، اس کو نکال کر پھینکا نہیں جا سکتا، نہیں ہوتا، آٹومیٹک آ جاتا ہے حسد، آٹومیٹک غصہ آ جاتا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حسد کو کنٹرول کیا جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بغض کو کنٹرول کیا جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جو اوصاف رذیلہ ہیں، گندے صفات ہیں، اس کو کنٹرول کریں، جس کے ذریعے سے پاکی کے نزدیک پہنچ کر پاکی کو اظہار کریں، نیک الفاظ، دوسروں کو نیکی سے یاد کریں، نک نیم سے یاد نہ کریں، نیکی کے ساتھ یاد کریں، اچھائی کے ساتھ یاد کریں، برائی سے یاد نہ کریں۔ آپ دوسروں کے گناہوں کو اسی طریقے سے چھپائیں جس طریقے سے آپ اللہ سے چاہتے ہو کہ میرے گناہ چھپ جائیں۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں اللہ سے، خدایا میرے گناہوں کو چھپا دے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کر، اگر تو ظاہر کرے گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ یہ چاہتے ہو نا، ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ خدا سے کہ ہمارے گناہ ظاہر نہ ہوں، ہم ذلیل نہ ہوں، ہم بھی کسی کے گناہ کو ظاہر نہ کریں۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی ہمیں برائی سے یاد نہ کرے، آپ بھی کسی کو برائی سے یاد نہ کریں۔ حدیث میں وارد ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے اگر آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کے بارے میں کوئی غیبت نہ کریں، آپ کسی کی غیبت نہ کریں۔
اگر آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کے اوپر کوئی تہمت نہ لگائیں، آپ بھی کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، آپ بھی کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ معاف کر دیے جاؤ، آپ بھی دوسروں کو معاف کر دو۔ غصہ تو آتا ہے، بعض لوگوں کی حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں جسے انسان غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا شیوا معاف کر دینا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، خداوند احسان کرنے والوں کو، احسان یہاں پر نیکی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جو محسنین ہیں، احسان ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ خداوند نیکی کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جتنا چاہے ہم نیکی کریں، کوئی نیکی کو کم نہ سمجھیں، کوئی نیکی کو، کسی بھی نیکی کو کم نہ، حتیٰ ایک جانور کو بھی آپ پیاس بجھائیں گے، جانور کو پانی پلاؤ گے، یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے بارگاہ میں، کبھی کبھار ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا، کبھی کبھار ایک دانہ جو چاول کا دانہ ہے، چونٹیوں کو جو ڈالا جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایک پانی پلا دینا کسی کو، وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک بے اہمیت ہے یہ عمل، ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان پانی مانگتا ہے تو ہم فوراً دے دیتے ہیں، ویلیو نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محشر میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی بنا پر یہ ایک عمل، پانی پلا دینا، ایک عمل ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے طفیل میں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں جنت کے راستے کے اوپر چلنے کا حکم دے دیتا ہے۔ یعنی کبھی کسی نعمت کو، کبھی کسی نیکی کو کم نہیں سمجھو، کبھی کسی نیکی کو۔ اگر آپ میں اپنے گھر کے ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ جسے بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو، چھوٹا ہے بالکل، بات کرنا شروع کر رہا ہے، اس کی زبان پر اگر آپ اللہ ڈال دو، اسے کہلوا دو کہ اللہ، یہ ایک ورڈ ہمارے لیے نجات بن جاتا ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے نہ رہیں۔ اگر ہم یہ اتنے ہزار رکعتیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، نہیں، جنت بڑی چیزوں پر نہیں ملتی، جنت اخلاص پر ملتی ہے۔ جنت کوانٹٹی پر نہیں ملتی، کوانٹٹی معیار نہیں ہمارے پاس، کوالٹی معیار ہے۔ اگر عمل ہے، اخلاص ہے، اگر اس کے اندر، عمل کے اندر اخلاص ہے تو ہمارے لیے پروردگار قبول کرے گا۔ پروردگار بڑی کوانٹٹی پر نہیں کرتا، بعض پولیٹیشنز کرتے ہیں، فلاں جگہ لے جا کر کھانا کھلاتے ہیں، فلاں جگہ جا کر کچھ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ساتھ پیپر میں لاتے ہیں، واہ کرواتے ہیں اپنی، یہ معیار نہیں ہے، معیار اخلاص۔ جو شخص ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری دکھاوے کا عمل کرتا ہے کہ میں یہ مجلس کروں گا، میرے پاس لوگ واہ کریں گے، بہترین بریانی کھلاؤں گا، بہترین تبرک رکھوں گا، مجھے لوگ یاد رکھیں گے، یہ فائدہ نہیں ہے ایسی مجلس۔ لیکن وہ مجلس جس کے اندر اخلاص ہو، کھانا نہیں کرنا یہ نہیں کہتا میں، کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر کھلایا جائے، جس کے اندر خدا ہو، مومنین کو خوش کر رہا ہو انسان، نہ کہ اپنی خوشی چاہ رہا ہو، مومنین کو خوش کر رہا ہو، کھانا کھلا رہا ہو، اخلاص کے ساتھ، پروردگار یقین قبول کرے گا۔ وہ شخص جو مجلس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانا کھلانے پیسہ نہیں ہے، کوئی بڑا تبرک بانٹنے پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، معمولی پانی کے اوپر آپ مجلس کر سکتے ہیں۔ پانی ایک اخلاص کے ساتھ اگر ایک گلاس پانی آپ مومنین کو پلا دیں، پانی کا بندوبست کر دیں کہ پانی پی لیں، اللہ خداوند متعال ایسی مجلس کو بہت قبول کرتا ہے، اثر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، لوگ ایک احترام سے اس مجلس میں آئیں گے، بیٹھیں گے، ادب کے ساتھ، خداوند متعال کو جلب توجہ کرے گا یہ مجلس، یعنی خدا کی توجہ اس مجلس کی طرف جلب ہوگی۔ جو دکھاوے کے لیے کام کرے گا، امیر المومنین حدیث قدسی میں، امیر المومنین کی بات نہیں، حدیث قدسی میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا
جاؤ ان لوگوں کے پاس کنتم تراؤن فی الدنیا، جس کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کیا کرتے تھے اپنے عمل کا، میں بھی دیکھوں کہ ان کے پاس کتنا ثواب تمہیں دینے کو ہے، میں بھی دیکھوں کہ کون تمہیں میرے علاوہ یہاں پر ثواب بانٹنے والا ہے۔ یہ کافی کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں، انسان پیسے بھی خرچے گا، توجہ بھی نہیں دے گا، اخلاص بھی نہیں اخلاص سے بھی انجام نہیں دے گا، تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یعنی قبول بھی نہیں ہوتی پھر حسرت۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ایتاء ذی القربہ، اس کے بعد خدا کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کی رسیدگی کرو۔ ایتاء ذی القربہ، قربہ نزدیک ترین لوگ، جیسا آپ آیے مودت میں سماعت فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ یعنی نزدیک ترین لوگ، ان کے ساتھ نیکیاں کرو، صلہ رحم کرو، نیکیاں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، بھائی بہن کے ساتھ نیکی کرو، پھوپھی پھوپھا چاچا ماموں خالہ، یہ سارے کے سارے صلہ رحم ہیں، ان کے ساتھ نیکیاں کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر یہ تمہارے حق میں کچھ برا کر دیتے ہیں تم معاف کرو، انہیں معاف کرو، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر وہ برائی سے جواب دیتے ہیں آپ اچھائی سے جواب دو، ضروری نہیں کہ ایک گالی کے عوض میں 3 گالی آپ دو، ہاں ایک گالی کے عوض آپ 3 نیکیاں کرو، ایک برائی کے عوض آپ 3 نیکیاں کرو۔ خداوند احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، خدا کہتا ہے اسی آیت میں، اور منع کرتا ہے خدا کن چیزوں سے؟ عن الفحشاء، فحشا گندگی، گندگی کو کہتے ہیں۔ جیسے آج کا ماحول آپ لوگ جانتے ہیں کتنا گندا ماحول ہے، اسے کہتے ہیں فحشا۔ فحشا ایک برا فعل ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں آتا۔ جس کے پاس فحشا ہے اس کے پاس اللہ نہیں ہے۔ شراب جس کے پاس ہے اس کے پاس امام حسین نہیں ہے۔ شراب، زنا، یہ سب جس کے پاس ہے امام حسین اس پاس نہیں۔ میں فقہ کی بات نہیں کرتا ہوں، شراب پینا حرام ہے یا نہیں ہے، یا فلاں ہے یا فلاں ہے، یہ نہیں، صاف سیدھی بات، صاف ستھری بات ہمارے لیے۔ بھائی امام حسین کو قتل کرنے والا شرابی تھا، امام حسین کو قتل کرنے والا ناجائز اولاد تھا، امام حسین کو قتل کرنے والا زانی تھا۔ اب یہ سمجھیں کہ جو بھی شرابی ہے، زانی ہے، جو جواری ہے، جو فحشا سے رابطہ رکھتا ہے، وہ کیسے امام حسین کا ماتم کر سکتا ہے؟ وہ کیسے امام حسین کی مجلس بپا کر سکتا ہے؟ وہ کیسے امام حسین سے محبت کر سکتا ہے؟ اس کی محبت جھوٹی محبت ہے، اس کی محبت، اس کے اندر دم نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیزیں امام حسین کو قتل کی ہیں وہ اپنے دل میں لے کر گھومتا ہے، وہ اپنے ایک شیوہ بنا رکھا ہے۔ فحشاء والمنکر، منکر یعنی جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا گالی نہ دو، منکر فحشاء ہے، وہ بھی گالی دینا فحشاء۔ منکر سود نہ کھاؤ، اور بہت سارے حرام کام ہیں جسے اللہ منع کرتا ہے۔ منکر کو ترویج کرنے والا منافق ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافقین کے اوصاف ہیں۔ منافق ایک دوسرے کے بھائی ہیں، منافقین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، برادرہڈ ہیں لوگ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ جسے خدا نے منع کیا ہے اسے یہ لوگ حکم دیتے ہیں، کرنے کو کہتے ہیں۔ منکر، منافق اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، منافق کہتا ہے یہ کرو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اپنا لائیں گے۔ منافق منکر کو ترویج کرنے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور جو اللہ حکم دیتا ہے، جو اچھائیوں کی طرف اللہ حکم دیتا ہے، ینہونا، یہ لوگ منع کرتے ہیں، یعنی نماز کی طرف نہیں، اکیلے رہتے ہیں تو نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، نماز ان کے لیے گران بن جاتی ہے، بوجھ بن جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے ان کے لیے نماز، کیونکہ مومنین کے درمیان رہنا ہے،
مومن کا لباس پہن کر رہیں گے، داڑھی چھوڑ کر رہیں گے، حجاب کر رہیں گے، ٹوپی پہن کر رہیں گے، لیکن حقیقت میں منافق رہیں گے، نہ نمازوں سے محبت، نہ نیکیوں سے محبت۔ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین کی صفت ہے یہ کہ معروف کی طرف حکم کرتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ مومن اسی کو کہتے ہیں۔ بھائی کسے کہتے ہیں؟ تمہاری بھلائی چاہنے والے کو۔ ایک بھائی اگر کہے خدا نخواستہ شراب پیو تو یہ بھائی کہاں کر رہا ہے؟ یہ تو دشمن ہو گیا، یہ تو شیطان کا ایجنٹ بن گیا، یہ تو یزید کا آدمی ہو گیا۔ بھائی وہ ہوتا ہے جو برائیوں سے روکتا ہے، جو برائیوں سے روکتا ہے، جو برائیوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ مومن اسی کو کہتے ہیں۔ مومن خود بھی برائی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ مومن کے اوصاف میں سے ہی ہے۔ عزیزو، میں مانتا ہوں اس دنیا کے اندر زندگی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنا قدم قدم پر گناہ پڑا ہوا ہے، اتنا گناہ کا جال بچھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھی اللہ کا نام لے کر اخلاص کے ساتھ اس وادی میں حرکت کرے گا، خداوند اس کا ہاتھ تھامنے والا ہے، کیونکہ خدا نے خود وعدہ کیا ہے مومنین سے، تو ایک قدم اگر میری طرف بڑھائے گا، ایک قدم میری طرف بڑھائے گا، میں 10 قدم تیرے پاس آؤں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہی ہے۔ اور خدا کہتا ہے تو اگر ایک چھوٹے رینگتے ہوئے بچے کی طرح، طفل کی طرح رینگتا ہوا آئے گا، میں اس ماں سے زیادہ تیز تیرے پاس آؤں گا اور تجھے تھام لوں گا۔ خدا مومنین کو گرنے نہیں دیتا، خدا مومنین کو ذلیل ہونے نہیں دیتا، کیونکہ عزت مومنین کے لیے، رسول کے لیے اور اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت جس کے اندر ہر چیز ہے۔ خدا بھوکا نہیں مارتا، خدا بے عزت نہیں کرتا، خدا بے دولت نہیں رکھتا، خدا غربت کو نزدیک آنے نہیں دیتا۔ اگر انسان ایمان لا لے اللہ پر حقیقی معنی میں، خدا بھی وعدہ کر رہا ہے میں تمہیں عزت دوں گا، تمہاری روزی کی ذمہ داری میں لوں گا، خدا وعدہ کرتا ہے یہ، اور خدا سچا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، خدا سچا ہے۔ کتنا پیارا جملہ آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود نہ اللہ نے ہماری روزی کو کم کیا اور نہ ہمارے گناہوں کو فاش کر کے ہمیں ذلیل کیا، چھپا دیا اللہ، گناہ اتنے ہونے کے باوجود۔ جب اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر اتنا مہربان ہے، اگر ہم گناہ کو ترک کر دیں، گناہ نہ کریں، تو اللہ کتنا نہیں مہربان ہوگا، کتنا نہیں بندے کی طرف دست رسائی کرے گا، کتنا نہیں بندے کو مشکلات سے بچائے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جو دیندار ہو جاتے ہیں، متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں، یہ فقیروں جیسی زندگی کرتے ہیں، یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے۔ یہ پروردگار وعدہ کیا ہے رزق دینے کا۔ جب گنہگار کو رزق دے سکتا ہے پروردگار، کیا مومنین کو نہیں دے سکتا؟ جب اپنے دشمنوں کو رزق دیتا ہے خدا، کیا مومنین کو نہیں دے گا؟ بدرجہ اولا خداوند متعال اپنے مومنین کی رسائی کرے گا، اس لیے کہ مومنین سے وعدہ لیا ہے اس نے، کسی مخصوص کام کا وعدہ۔ وہ کام شاید عدالت کی حکومت میں ساتھ چلانا امام کے، وہ کام یہ ہے کہ عدالت کی حکومت میں امام کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ ہر امام کی توقع تھی کہ ایک عدالت کی حکومت قائم ہو۔ امام علی نے اس کی بنیادیں رکھی تھی، عدالت کی حکومت کی بنیادیں، تاکہ عدالت ہو۔ امام حسن اسی عدالت کے راستے پر اٹھے اور ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین کا قیام عدالت کی حفاظت کے لیے تھا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میں عدالت کے لیے اٹھا تھا، حکومت عدالت کے لیے اٹھا تھا، لیکن دنیا نے مجھے اجازت نہیں دی اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے، مجھے قتل کیا۔ بڑے پرآشوب ماحول ایجاد کیا تھا دشمن نے ابو عبداللہ الحسین کے خلاف، کربلا میں گھیرا، پیاسا رکھا، شہید کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ امام حسین کا ایک کڑیل جوان اور ایک
ننا علی اصغر دونوں شہید ہوئے، جبکہ دونوں ایک باپ کی امیدیں ہوتی ہیں، ایک جوان باپ کی امید ہوتا ہے، اور ننا باپ کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، دونوں کو ختم کیا۔ اور تیسری جو شہادت تھی ابو عبداللہ الحسین کے اولاد میں سے حضرت سکینہ بنت الحسین، ایک 3 سال کی شہزادی ہے، کربلا کے میدان میں کتنے مصائب جھیل رہی تھی کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بچے، چھوٹی سی بچی ہے، کیا کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ اسے تماچا لگائے؟ کبھی کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ اسے دھکا دے کر آگ میں گرائے، جلتے ہوئے خیموں کی طرف دھکا دیں؟ لیکن دشمن نے حسین کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ ہاں، جب مسلم شہید ہو گئے تھے، مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی کاروان حسینی میں تھی، جیسے اطلاع ملی ابو عبداللہ الحسین کو کہ آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، تو امام نے مسلم کی بیٹی کو نزدیک بلایا، سینے سے لگایا، دست شفقت پھیرا، جو ہر یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کیا۔ آپ کی بیٹی سکینہ دیکھ رہی تھی۔ بابا جیسے خیمے میں آئے، سکینہ نے پوچھا، بابا آپ نے یہ انداز جو کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں، کہ یتیم کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ سکینہ کے ذہن میں یتیم پروری تھی، سکینہ کے ذہن میں تھا کہ یتیم کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن صد افسوس بابا کی شہادت کے بعد کیسے برتاؤ کیا انہوں نے، ایک ننھی سی بچی کو تماچے لگائے، آگ میں ڈھکیلا، جہاں پر خیمے جل رہے تھے وہاں ڈھکیلا، دامن میں آگ لگ گئی، چھوٹی بچی کے گوشوارے چھینے گئے، جس کے نتیجے میں کان پھٹ گئے۔ یہ بچی کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمہ، مقتل کی طرف بھاگتی تھی، بابا کو یاد کرتے ہوئے، میرے بابا جان آپ کہاں ہو؟ زینب آگے بڑھی، اپنی بھتیجی کو سنبھالا۔ اللہ اللہ، جو دکھ کی رات شروع ہوئی، جو غم کی شب شروع ہوئی سکینہ پر، یہ اس وقت تک نہ تھمی، یہ ظلم کے بادل سکینہ پر سے اس وقت تک نہ تھمے جب تک زندان میں اپنی سانس کو نہ توڑ دے۔ بڑی غربت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں، زندان یزید میں حسین کی بیٹی دم توڑ رہی ہے۔ اللہ اللہ، سید سجاد سے زینب نے کہا، سید سجاد ذرا سکینہ کی خبر لو۔ جیسے ہی گئے، دیکھا، کہا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں میری بہن چل بسی، اب دنیا میں کوئی نہ رہا، اسی زندہ میں قبر بنی۔ اللہ اللہ، جب رہائی کا وقت آیا، سید سجاد کا دل تڑپ اٹھا، میں میری بہن کو کس کے حوالے کر جاؤں؟ زینب کہنے لگی کہ ابھی تھوڑی سی مدت کی بات ہے، میں دوبارہ شام آ جاؤں گی، سکینہ تنہا نہ ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔